बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन और माज़ूज़ नाज़रीन, मैं आपका नासिर अदीब, द लेजेंड ऑफ नासिर अदीब शो में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपने सुनी नहीं होंगी कभी और शायद पढ़ी भी नहीं होगी। सुल्तान राई को तो आप जानते हैं ना, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक सतून, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो एक्टर जिसने अपनी ज़िंदगी के 27 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अकेले चलाया। और मुझे फ़ख्र है कि उस 27 साल में 25 साल सुल्तान राय साहब के साथ मैं रहा। मेरी पहली फिल्म वैशी जट भी सुल्तान राय साहब हीरो थे। मेरी आखिरी फिल्म उनके साथ सखी बादशाह, उसका भी राइटर मैं था। पहली भी सुपर हिट थी और आखिरी भी सुपर हिट थी, और दरमियान में उनके साथ मेरी 274 फिल्में हैं जो सुपर हिट हुई। तो वो एक लंबी लिस्ट है और लंबी कतार है, उसका जिक्र कभी फिर करेंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुल्तान राय को आपने हमेशा लड़ते हुए देखा और बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए देखा, और अकेला सुल्तान राय के आदमी का मुकाबला करते हुए देखा। मुझे याद है कि जिस वक्त सुल्तान राय साहब का जनाजा जा रहा था, मैं उस जनाजे के साथ साथ था, और उसके घर से जब जनाजा गुजरा और आगे एक बाज़ार था छोटा सा, जिससे गुजर कर हमने एक मस्जिद में जाना था, और वहाँ एक मज़ार था, उस मज़ार के साथ उनकी कब्र थी। तो मैं जनाजे को कंधा देते हुए जा रहा था, तो दोनों तरफ जो बाज़ार था, बालकोने में कुछ औरतें और बेशुमार बच्चे खड़े होकर ज़ारों कतार रो रहे थे, उस लाश को देख रहे थे। लेकिन रो तो सभी रहे थे, लेकिन उसमें एक औरत ने एक मकालमा बोला जो आज तक मेरे कानों में गूंज रहा है। वो मकालमा उसने ये बोला जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कहती, हुण जदों किसी दी भैन दी इज्जत खतरे च पवेगी तो उन्होंने कौन बचाएगा? उन्होंने बचाने वाला तो मर गया। अब इससे सोचे कि सुल्तान राय के किरदार ने या मेरी फिल्मों के मकालमों ने और मेरी फिल्मों के उस उरूज ने और अनपढ़ जो लोग थे उन पर कितना असर डाला होगा कि वो औरतें ये समझती थी कि वाकई सुल्तान, ये जो किसी लड़की की इज्जत खतरे में होती है तो वाकई होती है, और सुल्तान राय आकर बचाता है और कोई बचा ही नहीं सकता। इतना उसका पुख्ता इल्म जो था वो औरतों के नज़रों में पड़ गया था। और ये इमेज का और एक वाक़या मुझे याद है कि मैं एक फ़िल्म देख रहा था, उस फिल्म का नाम था दो चोर, या शायद चालान नाम था। उसमें यूसुफ खान साहब हीरो थे और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे। तो वहाँ दुश्मन जो विलन जो हैं वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की बहन को उठाकर चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर जाते हैं। तो मुस्तफ़ा कुरैशी उसको ज़ोर से धक्का देता है दरवाजे को, 1 2 3 4, मगर दरवाज़ा नहीं टूटता। तो जो सबसे अगली क्लास में बैठे हुए लोग थे उसमें से एक लड़का उठा, तो वो कहता क्या है, कहता होंदा सुल्तान राय फिर दरवाज़ा किवें ना टूटता। तो नाज़रीन, दरवाज़ा तो डायरेक्टर तोड़वाता है या राइटर तोड़वाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना गहरा असर फिल्मों ने सुल्तान राय की छोड़ा कि लोग समझते थे जो वो काम कर सकता और कोई नहीं कर सकता। यानी सुल्तान राय एक धक्का देता दरवाज़ा टूट जाता, सुल्तान राय 10 आदमियों के साथ लड़ता तो वो सबको मार देता। अब ये इमेज था, लेकिन हम चूँकि जानते थे कि यार ये तो फिल्म है, तो सुल्तान इतना ताकतवर तो है नहीं ना, इतना बहादुर है कितनी आदमियों के साथ लड़े। ये मेरा भी नज़रिया था। अब मेरी पहली फिल्म थी वैशी जट, उसकी शूटिंग हो रही थी बंद रोड के ऊपर। ये 73 की बात है। उसे बंद रोड बिल्कुल वीरान सा था, दूर दरिया जहाँ खुश्क हो रहा था, वहाँ कुछ बस्तियाँ थीं जिनमें कुछ लोग रहते थे। तो सुल्तान राय साहब थे सेट पर, इलियास कश्मीरी साहब थे, और आसिया बेगम थी, जग्गी मलक था, हसन रज़की साहब मेरे डायरेक्टर थे, उनका भाई असिस्टेंट था, वो था, उनका एक और शागिर्द था इरशाद साजिद, वो था, मैं था, कैमरामैन था, और कुछ फाइटर थे, और स्टाफ के कुछ और आदमी थे। तो बंद रोड पे हम शूटिंग कर रहे हैं, सीन सुल्तान और आसिया का होने वाला है कि मैं देखा कि काफ़ी लड़के 10-15 लड़के जो थे, 3-4 लड़के उस हजूम में आ गए। तो एक लड़के ने आवाज़ा कसा आसिया बेगम को। जब आवाज़ा कसा तो वहाँ हमारे प्रोड्यूसर जो थे, उसका लड़का था, उसका नाम मजीद है, वो आज जिंदा है अल्लाह की रहमत से। वो थोड़ा सा कंटुटा भी था, दिलेर भी था, तो उसने उसको चपेट मार दी और गाली भी दी कि तुझे ये जरूरत कैसे हुई कि तू मेरी हीरोइन के सामने इस किस्म की बात करे, चल दफा यार। अब वो 2-3 लड़के तो उनको भगा दिए, शूटिंग शुरू हो गई। अब सुल्तान राय साहब और आसिया बेगम रिहर्सल कर रहे हैं, बाकी सब लोग खड़े, हम भी जाया कर रहे हैं। तो एकदम कानों में आवाज़ क्या, यार ताटी पैन हुआ, ताटी ये यार कंजरो हुआ। सब ने टर्न देकर देखा तो 15-20 कड़ियल जवान हाथों में डंडे और लाठियां पकड़े हुए आ रहे, भागते हुए, कंजरो।
اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ آ رہے ہیں، اور ایک دم جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو سلطان رائی صاحب اور آسیہ جو تھی نا وہ پیچھے الٹے پاؤں چلتی انہیں ایک دم میرے سے ٹکرائیں، تو وہ یوں بھاگنے لگی میرے پاس سے، تو سلطان رائی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اب یہ سلطان رائی نے ہاتھ پکڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو آدمی تھے گالیاں دیتے ہوئے آ رہے تھے وہ ہوں گے 50 گز کے فاصلے پر۔ تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو نہ وہاں الیاس کشمیری صاحب تھے، نہ جگی ملک تھا، نہ کوئی فائٹر تھا، نہ کیمرہ مین تھا، نہ ڈائریکٹر تھا، نہ پروڈیوسر تھا، نہ کوئی اسسٹنٹ تھا۔ رائی صاحب تھے، آسیہ بیگم تھی، اور میں تھا۔ اور میں کیوں رہ گیا؟ میں اس لیے نہیں رہ گیا کہ میں بہادر تھا یا دلیر تھا کہ میں یہاں کھڑا رہوں، میں ایکچولی محو ہو گیا کہ وہ جو گالیاں دے رہے تھے کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ جتنی دیر میں وہ گالیاں دے رہے تھے اتنی دیر میں وہ دائیں بائیں تو سب بھاگ گئے، اور جب آسیہ بیگم بھاگنے لگی تو میں بھی بھاگنے لگا، تو سلطان رائی صاحب نے آسیہ بیگم کا ہاتھ پکڑا اور روک لیا۔ تو جب ان کو روک لیا تو ان کے پیچھے میں کھڑا تھا، مجھے حیرت آ گئی اور شرم آئی کہ جب آسیہ کو روک لیا اور رائی صاحب بھی ہیں تو میں کیوں بھاگوں، دیکھی جائے گی۔ اب جناب وہ آدمی جب آئے نا سامنے تو سلطان رائی کے ہاتھ میں وہ جو گنڈاسا تھا انہوں نے وہ اوپر سے وہ گنڈاسا اتارا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا اکیلے سلطان رائی نے ان کی ماں بہن بھی ایک کی، اور ان 15-20 آدمیوں کے ساتھ اکیلے وہ لڑا۔ آپ یقین کریں ایسے لڑا جیسے فائٹر بھی نہیں لڑتا فلم میں۔ جب 4 آدمی گر گئے تو باقی ان پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سارے بھاگ گئے، 8-10 جو تھے وہ نیچے گر گیا زخمی ہو کے، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کا بازو کو چوٹ لگی، پتہ نہیں کیا، آخرکار وہ بھی بھاگ گئے۔ اور جب بھاگ گئے تو اس کے بعد پھر سٹاف بھی آ گیا، اور پھر روٹین کے مطابق شوٹنگ شروع ہوئی۔ تو اس روز مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ سلطان رائی جو ہے یہ کتنا دلیر ہے اور کتنا بہادر ہے کہ 10-15 آدمیوں کے ساتھ اکیلا لڑا۔ اب معزز ناظرین، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اس کے تقریباً یہ 73 کا واقعہ ہے، اب آپ 14 سال آگے آ جائیں۔ 87 میں فلم انڈسٹری کا عروج، شباب اسٹوڈیو میں شوٹنگیں ہو رہی ہیں، اور 13 فلموں کی گاؤں تھا شباب اسٹوڈیو کا، اور ایک لان بھی تھا، باغ بھی تھا، اور کوٹھی بھی تھی۔ کچھ شوٹنگ کے کوٹھی کے سامنے کر رہے تھے، کچھ باغ میں کر رہے تھے، کچھ گاؤں میں کر رہے تھے، کچھ حویلی میں کر رہے تھے، کچھ سامنے جو کھلا میدان تھا وہاں کر رہے تھے۔ لیکن اس دور میں چونکہ ڈبنگ ہوتی نہیں تھی، وہ بچل کیمرے تھے، اور سب کو سائلنس کر کے تو شاٹ لینا پڑتا تھا۔ تو ایک سیٹ پر یوسف خان صاحب تھے، اور دوسرے سیٹ پر ڈاکو راج کی شوٹنگ تھی، اس کا رائٹر میں تھا، پروڈیوسر ڈائریکٹر ادریس خان تھا، اس میں سلطان رائی صاحب تھے۔ اب یوسف خان صاحب نے مچھ لگائی اور شاٹ دینے لگے، تو ادھر سے ادریس خان آ گیا، تو اس نے ڈائریکٹر سے کہا، جو یوسف خان صاحب کا ڈائریکٹر تھا، کہ یار اب آپ جو ہے نا خاموش رہیں، میں سلطان رائی صاحب کا شاٹ لینا، کیونکہ باری باری شاٹ لے رہے تھے اس سے پہلے، بس اتنا سننا تھا۔ تو یوسف خان صاحب جو تھے انہوں نے وہ مونچھ اتاری، اور سلطان رائی صاحب کو انہوں نے گالیاں دینی شروع کی۔ اب چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ جو فوت ہو جائے اس کی کوئی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، میں برائی نہیں بیان کر رہا، اللہ تعالیٰ ان کو سب دونوں کو غرق رحمت کرے۔ یہ چونکہ ہسٹری ہے تو ہسٹری کو بطور ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ سلطان رائی کو انہوں نے جو گالیاں دیں اس میں کوئی رشتہ ایسا نہیں تھا جس کو انہوں نے چھوڑا ہو۔ اور میں کانپنا شروع ہو گیا کہ سلطان رائی پہلی گالی یا دوسری گالی کے بعد آئیں گے اور اس کو ایسا اس کی دھوئیں گے، اس کو کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے۔ اب سلطان رائی سے گالیاں سن رہے ہیں، اور سلطان رائی جواب میں کیا رہے ہیں، اور بڑے ہو بس کر دو، اور بڑے ہو بس کر دو، اور بڑے ہو معاف کر دو، بڑے ہو نہ کرو۔ اور وہ جواب میں، اور تیرے بڑے دی بھی یہ، تو تیری ماں دی بھی یہ، پتنی کیا کیا گالیاں دی ناظرین، میں بتا نہیں سکتا۔ پن ڈراپ سائلنس، کسی کو سٹ پر یہ ضرورت نہیں۔ باقی بھی سارے ایکٹر وہ فلموں کے بھاگ کے، اور ایکسٹراز اور ڈائریکٹر سارے آ گئے، لیکن میں نے دیکھا سب خاموش تماشائی کھڑے رہے۔ ایک آدمی گالیاں دے رہا تھا اور ایک آدمی گالیاں سن رہا تھا۔ وہ آدمی گالیاں سن رہا تھا جس کو میں نے 15 آدمیوں کے ساتھ اکیلے لڑتے ہوئے دیکھا، اور سامنے صرف ایک آدمی تھا جس کا نام یوسف خان تھا، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا، بڑے ہو بس کر دو، بڑے ہو معاف کر دو۔ جب پھر بھی وہ نہیں رکا تو اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا بڑے ہو تسی شوٹنگ کرو، میں آج شوٹنگ نہیں کرتا، میں چلا جانا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ اس کے بعد شوٹنگ تو خان صاحب نے بھی نہیں کی، وہ بھی چلے گئے۔ میں نے گاڑی پکڑی، میں ہیون اسٹوڈیو آیا۔ سارے راستے میں سوچتا آیا کہ وہ جو میں نے منظر دیکھا تھا وہ سچ تھا، یا جو آج میں نے دیکھا یہ سچ ہے۔
میں آیا میرے اسٹوڈیو تو آگے یونس ملک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کو ملا تو میرا چہرہ اترا ہوا تھا، تو کہتے کیا بات ہے، پریشان ہو؟ خیر ہے؟ میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا۔ جب واقعہ پورا سنا، آپ کو یونس ملک کے بارے میں یہ بتا تو وہ گجر بھی تھا، بہادر بھی تھا، بدماش بھی تھا، اس کے اندر ایک بہت بڑا، ڈرتا بھی نہیں تھا، لڑاکا بھی تھا۔ میں نے اس کی لڑائیاں بھی دیکھی ہوئی ہیں۔ جب اتنی بات ہوئی ایک دم اٹھا، کہندا اور رائی صاحب کے گھر چلے۔ اب میں نے اس کو ساتھ بٹھا لیا اور میں رائی صاحب کے گھر پہنچ گئے، جیو آر میں جہاں ان کی کوٹھی تھی۔ آگے گئے تو سلطان رائی صاحب سے وہ بیٹھے ہوئے تھے نیچے قالین کے اوپر ٹیک لگا کے صوفے کی۔ جب گئے تو یونس ملک یوں دروازے میں کھڑا ہو گیا، کہندا آغا جان اور خان صاحب نے تو آج گالاں کڈیاں نے، گل صحیح ہے؟ تو جواب میں سلطان رائی صاحب کہتے ہیں آپ آگے تو آئے ملک صاحب، آگے تے آؤ۔ کہندا نہیں میں پہلے دسو یہ گل سچ ہے؟ کہندا آؤ سچ ہے لیکن اگے تے آ۔ کہندا سوال ہی نہیں پہندا، پسٹل ڈب سے اس نے نکالا۔ میں اج کھان دیاں دوویں لتاں بیکار کر دیاں نے، میرے ماں دی قسم، میں نے جی ہے، میں نے وہ ہے، فلان ہے۔ انہوں نے کہا پہلے اندر آؤ چل دے ہاں۔ بڑی ضد کی یونس ملک نے نہیں اندر آنا۔ پھر وہ یائی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں میں نماز پڑھی، میں دعا مانگنے لگا ہوں، مجھے دعا تو مانگنے دے، اس کے بعد چلتے ہیں۔ کہتا ٹھیک ہے۔ اب میں کہتا بیٹھ جاؤ۔ اب ہم ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ سلطان رائی صاحب نے ایسے ہاتھ اٹھائے، کہندا یار دوویں آمین کہنا۔ کہندا جی ٹھیک ہے۔ تو پہلی دعا جو اس نے مانگی، یا اللہ یوسف خان صاحب نے جو کچھ کھایا اس کو میں نے معاف کیا، تو بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ دوسری دعا جو مانگی، یا اللہ یوسف خان کو ہدایت دے کہ اس کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کر دے، اور یا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ عاجز کر دے کہ یہ مجھے اس سے بھی زیادہ گالیاں دے تو میں برداشت کر سکوں۔ اس کے بعد جب یونس ملک نے کہا نا خان صاحب رائی صاحب، میں نے اس کا بازو پکڑا، میں نے کہا یا یہ وقت کا ولی ہے، اس کو چھیڑنا بند کر دیں، آ جاؤ۔ تو میں سلطان رائی کو پاکستان فلم انڈسٹری کا ولی مانتا ہوں، کیونکہ ولیوں میں ایک ہی خوبی ہوتی ہے، میں نے دیکھی ہے کہ ان میں برداشت حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ سلطان رئیس ہو کے جاتا پوری ٹریڈ اس کے ساتھ تھی، 70 فلموں کا بیک وقت وہ ہیرو تھا، جبکہ خان صاحب کے پاس ٹوٹل 3 فلمیں تھیں۔ وہ چاہتا اس کو چیر کے رکھ دیتا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ تو میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، پتہ نہیں آپ نے اس سے کچھ سیکھا یا نہیں، لیکن اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ مجھے کسی نے اگر کوئی بری بھلی بات بھی کہہ دی، غصے میں میری ساتھ بدتمیزی بھی کر لی، گستاخی بھی کر لی، کچھ بھی کہہ لیا، میں نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ میں زندگی میں جب سوتا ہوں تو ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ معاف کرنا سیکھے، یہ پیغمبروں کی صفت ہے، یہ ولیوں کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو معاف کریں، اور دیکھیں اختیار اور طاقت ہونے کے بعد کمزور ہیں، آپ معاف کریں گے، آپ تو مجبوری میں معاف کر دیں گے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہو کسی کو مارنے کا، اختیار ہو کسی کو گالیاں دینے کا، اختیار ہو کسی کو بے عزت کرنے کا، اور طاقت بھی ہو، اور پھر نہ کریں آپ صرف اللہ کے خوف سے۔ تو میں آپ کو نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جو گناہ پر قادر ہو اور باز آ گیا خدا کے خوف سے، وہ جنت کی پناہ میں آ گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ لہذا برداشت سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں، ہر ایک کو، خاص طور سے چھوٹوں کو۔ تو پھر قیامت کے روز پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آپ نے بھی باتیں سن لی۔ اب میری ایک آخری بات بھی یاد رکھیں، جس طرح میں آپ کو سنانے کے لیے آ جاتا ہوں تو میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ وہ کیا سننا چاہتا ہوں؟ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ میرے چینل کو لائک کریں، آپ میرے چینل کو شیئر کریں، آپ میرے چینل کے بارے میں کمنٹس دیں، تاکہ میں بہتر سے بہتر آپ کے پاس باتیں لا سکوں، واقعات لا سکوں، معلومات لا سکوں۔